नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, एक तारीख़ सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है और होने जा रहा है। 20 तारीख को अगले महीने की यानी नए साल के 20 तारीख को ट्रंप जो है वो हुकूमत संभाल लेंगे। ट्रंप अमरीकी सियासी तारीख में एक अनोखा किरदार है जो हर लिहाज से बागी कहलाए जाने का मुस्तहिक है। वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट को, अमरीकी डीप स्टेट को जुल्म देकर, उनकी हुक्मदुली करके, उनकी मर्जी के खिलाफ इलेक्शन जीत के अमेरिका का दूसरी मर्तबा सदर बनने जा रहा है। और उसने अभी तक जो बातें कही हैं उसमें जो टेप का बंद है वो ये है कि मुसलमानों का तिया पांचा कर दिया जाएगा, इसराइल को मज़ीद ताकत फराहम की जाएगी। वैसे तो इसराइल ऑलरेडी अपनी पूरी ताकत के साथ अरबों का कला कमा कर चुका है और जो रेंद खूंद है अरबों के अंदर, जो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत की, मुकावमत की सलाहियत है, उसको वो बज़ोर शमशीर ख़त्म करने पर, जहन्नम वासिल करने पर तुला हुआ है। और अब अमेरिका कि नई जो इंतज़ामिया है, जब उनकी पुश्त पर एक नए जज्बे के साथ खड़ी होगी तो उसका जो अंजाम होगा वो हमारे सामने है। अब जो बाइडन की इंतज़ामिया ने जो इंटरम पीरियड गुजार रही थी, जिस वक्त इलेक्शन हो जाता है, नए सदर का इंतखाब हो जाता है, तो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के दौरान जो जाने वाली इंतज़ामिया होती है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं करती है, वो बड़े फैसले नहीं करती। लेकिन जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि पाकिस्तान के मिज़ाइली प्रोग्राम पर उसने इजाफी पाबंदियाँ लगा दी। और जो उनके एक मशीर हैं उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान का मिज़ाइली प्रोग्राम जो है, यानी पाकिस्तान ने वो सलाहियत हासिल कर ली है जिससे वो अमेरिका पर हमलावर हो सकता है, अमेरिकी मुफादात को वो अस्करी तौर पर नुकसान पहुँचा सकता है। हमारे कई साफ़ी भाई बहुत खुश हैं कि देखिया पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कितने चला गया है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है। दूसरा, हमारा तमाम तर जो एटमी प्रोग्राम, मिसाइली प्रोग्राम, अस्करी प्रोग्राम है वो इंडियन सेंट्रिक है। वो हमारी तमाम तैयारी जो है वो इंडिया को दुश्मन करार देकर हम तैयारी करते हैं और हमारी तमाम तर जो प्लानिंग है वो इंडिया तक ही महदूद है। हमारे कोई अज़ाइम नहीं है कि हम इसराइल को हलाक करेंगे, हमारे कोई अज़ाइम नहीं है कि हम फ़लस्तीन की अस्करी मदद करेंगे, हमारे कोई अज़ाइम नहीं है कि हम यरूशलेम पर जो है वो इस्लामी झंडा लहराएंगे, और हमारे कोई अज़ाइम नहीं है कि हम अमेरिका को फतह करेंगे। हमारी दिफाई तैयारी ये है कि हम महफूज हों। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो दिफाई तैयारी है, पाकिस्तान की जो दिफाई पोजीशन है वो इस तरह की है कि इस पर अब कोई रवायती फ़ौजी हमला जो है वो मुमकिन नहीं रहा। लेकिन हमें ये भी पता है कि आज से 20 साल पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वार जो है वो लॉन्च की गई थी और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर दिया जाए। और उस जंग का जो हमें पता चला वो हमारे एक सिपा सलार थे, उन्होंने हमें बताया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये वो जंग जो है ये लॉन्च कर दी गई है। और अब हम उसके वो जंग जो है वो खुलेआम हमें नज़र आ रही है। आप देखिए PTI की तैयार करदा ये जो सोशल मीडिया की टीम है और PTI के हमदर्दों की जो सोशल मीडिया टीम है वो क्या कर रही है, वो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी महाज पर बैठकर कमज़ोर करने में लगी हुई है। और जब अमेरिका ने
یہ میزائلی پابندیوں کا اعلان کیا تو ان کے ٹک ٹاکر نے تو اس کو ویلکم کیا ہے. انہوں نے کوئی اس پر عجب اظہار نہیں کیا, کوئی امریکہ کو کنڈیم کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اور اس کے جو عمران خان صاحب کے جو مریدین ہیں وہ تو 20 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کو وہ آئے گا. وہ تو نعرہ بھی انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. دوسرا ناظرین, جو 2 دن پہلے 129 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ کیا گیا اور وہ محفوظ کر دیا گیا اور وہ شاید 23 تاریخ کو سنایا جائے گا, وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس پر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں ہم اس پر بات کریں گے. اور پھر جو ہائی کورٹ کے ججوں کے جو نامزد کیے گئے ہیں ایلیویشن کے لیے, ان پر بھی ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ آج اپنے اپنے موضوع پر محققانہ نظر رکھنے والے صحافی, کالم نگار, تجزیہ نگار موجود ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے صحافت میں, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی صحافت میں اگر 10 تحقیقات کرنے والے صحافیوں کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں جناب اعجاز احمد بٹ صاحب کا نام ضرور شامل ہوگا. تو اعجاز احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں. ویلکم جناب اعجاز احمد بٹ صاحب. شکریہ جناب. دوسرے ہمارے دوست صحافی, کالم نگار, جو خبروں کی جو سورسز ہیں, جہاں سے خبریں پیدا ہوتی ہیں, جہاں سے خبریں نکلتی ہیں, ان ذرائع تک رسائی رکھنے والے اگر ہم 10 یا 12 کالم نگاروں کے ناموں کی لسٹ بنائیں تو اس میں احمد جواد بٹ صاحب کا نام ضرور آئے گا. آج ہمارے ساتھ وہ بھی شریک ہیں. جناب احمد جواد بٹ صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے. بٹ صاحب, یہ جو پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی گئی ہیں, اس کی اتنی جلدی کیا تھی کہ ایک جانے والی حکومت ہے, جا چکی ہے, بس اس کے 20-22 دن رہ گئے ہیں, تو اس نے جناب ٹھا کر کے ایک ایسا اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ ہم حیران پریشان ہو گئے ہیں. دیکھیں جی, امریکہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ جب پاکستان نے ایٹامک بم بنانے کا آغاز کیا اس وقت سے نہ صرف امریکہ, کچھ اور یورپی ممالک کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کافی سارے تحفظات کا اظہار کیا. لیکن جب ہم نے ایٹم بم کا تجربہ کر لیا, اور وہ بھی ہمیں مجبوراً کرنا پڑا, جب انڈیا نے دھماکے کیے تو اس کے بعد کرنا پڑا, تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے یہ جو ہے نا کہ دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. لیکن ہم نے ایک منظم اور محفوظ قوم ہونے کا جو ہے نا ثبوت پیش کیا ہے, اور آج کئی برس گزر گئے ہیں, بلکہ دہائیاں گزر گئی ہیں. پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ کسی ملک کے خلاف بھی وہ دہشت گردی کے لیے یا کسی ایسے غیر تحفظانہ اقدام کے لیے نہ ذمہ دار قوم ہے. ہم بہت زیادہ ذمہ دار. اٹامک انرجی اے آئی ہے, انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے, اس کے تمام جو لوازمات ہیں, ان کی تمام جو کنڈیشنلٹیز ہیں, اس کو پورا کرتے ہیں. اور ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے. اور یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کو اب جتنی یورپی اقوام ہے اور امریکہ ہے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے, اور ہم ان کو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے بڑا محفوظ ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے میزائل پروگرام کی طرف. میزائل پروگرام کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا, شروع میں کہا گیا کہ یہ شمالی کوریا کی طرح ہوگا, ایران کی طرح ہو جائے گا, لیکن اس میں بھی ہم نے بہت زیادہ محفوظ طریقے کے ساتھ, منظم طریقے کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا, جس کو تسلیم کر لیا گیا ہے. ہم خود کفیل ہیں, اس میں کفیل ہیں, اور اس میں ہمیں کسی کی یعنی یہ بھی نہیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں کچھ اس کا فیوز دے گا, کوئی پھر چلے گا. ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس چھوٹے میزائل سے لے کے بڑے میزائل تک, بیلسٹک میزائل تک, بر اعظمی میزائل تک موجود ہے. لیکن یہ ہم نے صرف اپنے تحفظ کے لیے رکھے ہیں, کیونکہ ہمارے بالکل پڑوس میں ایک ایسا ملک واقع ہے جو ہر وقت اس تاڑ میں رہتا ہے کہ وہ کس وقت اس کو موقع ملے اور وہ پاکستان کو کھا جائے. لیکن اس کے لیے ہم ایک منظم قوم ہے, ایک محفوظ قوم ہے, اور ہماری جو افواج پاکستان ہے, اور خاص طور پہ جو ہماری ادارے ہیں, انہوں نے بڑے تحفظانہ انداز سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو امریکہ حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارے میزائل سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارے ایٹمی سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جو نئی حکومت آئے گی اس کو فوری طور پہ آتے ہی ان معاملات کو پھر سے بہتر کرنے ریوائز کرنا پڑے گا. پاکستان جو ہے اس وقت جو ریجنل پالیٹکس ہے اس میں بڑی اہمیت کا عامل ہے.
ہمیں شاید امریکہ کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. بلکہ میں لاسٹ میں کہوں گا کہ اس وقت امریکہ کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے ضرورت تھی اگر افغان وار ختم ہو گئی ہے تو, لیکن چائنا اس وقت ایک سپر پاور جو ہے نا اس وقت رشیا سے اوپر آ چکا ہے. تو جو ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ ہے اور ہم امریکہ اور چائنا کے درمیان جو پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کا امریکہ کو ادراک ہے. اس لیے امریکہ ہمارے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا نہیں کرے گا. یہ وقتی طور پہ کچھ سینکشن لگا دی جاتی ہے جو آگے جا کے پھر بہتر ہو جائیں گے. اچھا بٹ صاحب, ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چین نے جو افغانستان ہے اس کو ایک طرح سے اس کی تعمیر کے لیے, اس کی ترقی کے لیے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے. بہت سارے پروجیکٹس وہاں پر شروع ہو گئے ہیں, ہائی ویز بن رہی ہیں, ڈیم بن رہے ہیں. تو چین نے اپنی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس کو افغانستان تک بڑھا دیا ہے اور امریکہ کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے خطے میں اگر کوئی امریکہ کا دوست ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. جی بٹ صاحب. پاشا صاحب, یہ جو بائیڈن انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے میزائل پروگرام پہ, یہ یقینی طور پہ ختم ہو جائے گا. اچھا, جب ٹرمپ انتظامیہ آئے گی. سب سے اہم بات تو یہ ہے تو پوری دنیا میں اسلامی ملک ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ میزائل پروگرام ایٹم بم کی ہمیں صلاحیت عطا کی, جس میں سب سے اہم کردار مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا, اور افواج پاکستان کا بھی کردار اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں. اتنی منظم طریقے سے اس کو سنبھالنا کسی محفوظ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. صاحب دیکھیں, یہ ایٹمی پروگرام کی جو نیو ڈالی تھی, بنیاد ڈالی تھی, وہ تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ڈالی تھی. یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو تناور درخت جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنایا گیا. اور پھر ہم غلام اسحاق خان کی جو سپورٹ تھی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح وسائل فراہم کرنے میں محب وطن ہونے کا مظاہرہ کیا, وہ بھی ہمارے سامنے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں تو خیر ہم کیا کہیں, وہ تو مطلب فادر آف دیٹ نیوکلیئر پروگرام تھے. تو نواز شریف صاحب کا بھی یہ رول ہے کہ انہوں نے بٹن دبا کے پاکستان کے اس وقت بھی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا تھا. اس وقت کے بھی جو امریکی صدر تھے بل کلنٹن, ان کا پریشر تھا. اب بھی نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہے, نون لیگ کی ہے. اگر یہ پریشر آتا بھی ہے کسی قسم کا تو وہ فیس کریں گے. وہ ویسے نواز شریف صاحب نے تو وہ امریکہ کا پریشر جتنا تھا اس کو جس طرح برداشت کیا تھا وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب ایک لیڈر ہیں جبکہ شہباز شریف صاحب ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں. جی آگے بڑھیے. گزارش یہ ہے, نیوکلیئر یہ میزائل پروگرام پر جو پابندی لگائی ہے اس پر بات کر رہے تھے ہم. جی, میزائل پروگرام کا تو ٹرمپ انتظامیہ یقینی طور پہ ختم کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے تو افغانستان کے ایشوز ابھی بھی چل رہے ہیں. اچھا بٹ صاحب آپ یہ بتائیے, یہ وہ پی ٹی آئی نے یہ جو امید لگائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران, سر وہ کچھ بھی نہیں, وہ صرف سفارتی آداب کے مطابق جو چلتا ہے نا اسی طرح ہی چلے گا. کوئی مدد بھی کو کرے گا تو سفارتی آداب سے ہٹ کے نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے تو کوئی ٹیلی فون کرے تو اس کو چھوڑ دو, اس طرح نہیں ہوتا. جی بٹ صاحب. اچھا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقیقت پسندانہ جو ہے نا اس حوالے سے تجزیہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی زندگی کے اگر 3-4 اہم ترین نعروں کو دیکھا جائے تو اس میں یہ تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اچھا, اسی پہ انہوں نے اپنی حکومت دیا. اور میں نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں ہزاروں اور بلکہ بعد میں ان کو کہیں گے 1 لاکھ سے بھی زیادہ گاڑیاں ہو گئی جن کی عقب میں لکھا ہوتا تھا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اور یہ نعرہ لگا کے عمران خان صاحب کو شہرت ملی. لیکن اب ہم حیران ہیں کہ ان کے وہی فالوور جن میں ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, وہی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہی جن کے ہم غلام نہیں ہیں اب وہ ہمیں چھڑانے کے لیے آئیں گے کیونکہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے پڑھے لکھے ہیں یا ان کے دماغ میں کچھ اس طرح کے وسوسہ کون ڈالتا ہے. دیکھیں نہیں بٹ صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا
کہ ان کے دماغ میں کون ٹپکاتا ہے یہ؟ دیکھیں ہم نے جو الفاظ اخلاقیات کے حوالے سے درست استعمال کرنے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جن کے آپ غلام نہیں ہیں، آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، آپ نے ان سے قرض بھی لیا ہوا ہے، آپ ان کا قرض بھی واپس نہیں کر رہے، اور پھر دوبارہ سے بھی قرض مانگ رہے ہیں، اور ان کو آنکھیں دکھا کہتے ہیں ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ جب آپ جیل میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وہی جن کے ہم غلام نہیں ہیں وہ ہمیں چھڑانے کے لیے آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مذہب کا خیز کوئی موقف نہیں ہو سکتا۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، آج اس پروگرام کی وساطت سے میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو امریکہ کے کہنے پہ نہ رہا کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ رہا کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 190 ملین کا کیس جو ابھی 2-4 روز کے بعد اس میں شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ان کو واضح طور پہ 10 سے 15 سال تک کی سزا سنائی جائے گی، اور بھی ان پہ جو ہے نا وہ لگایا جائے۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پیسے تو آئے، اور اس کے ڈیل کو جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی برطانیہ کی، اس نے پوری ڈیٹیل سے اس کی انویسٹیگیشن کی، انہوں نے پورے ثبوت دیے کہ ملک ریاض صاحب نے فلاں جگہ سے اس طرح پیسے جو ہے نا کنٹین کیے، ان پیسوں کو پاکستان لایا جانا تھا، پاکستان لایا گیا، لیکن ان کا ہی قرضہ ایک اور مد میں چکا دیا گیا، پاکستان کی عوام کو تو کچھ نہ ملا ان کا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے اوپر ایک ٹیکس فرض ہو 1 لاکھ روپے کا، اور کہا جائے کہ یہ لاکھ روپے ہم فلاں مد میں آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو اپنے ٹیکس میں ادا کر دیں۔ چلے جی وہ تو انہوں نے ادا کر دیا، خفیہ کس نے رکھا؟ خان صاحب کی حکومت نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ خان صاحب نے اس پیسوں کے عوض ایک زمین پلاٹ لیا، وہ بھی ثابت ہو گیا قادر ٹرسٹ والا۔ جی اب جب وہ پلاٹ بھی ثابت ہو گیا کہ اب دیکھیں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بالکل ایسے ہی کیس میں ایسی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نواشی کو جو ہے نا وہ لایا گیا، اور اس میں فیصلہ کیا ہوا؟ اینڈ جو فیصلہ ہوا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نواشی نے اتنے ارب روپے کی کرپشن کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نواشی صاحب نے انلیگل طور پہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کی، چاہے انہوں نے تنخواہ نہیں لی، یعنی کہ پیسہ نہیں لیا، پھر بھی وہ سزا کے حقدار ہے۔ یہاں تو پلاٹ لینا بھی ثابت ہو چکا ہے، وہ رقم بھی انلیگل سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں شفٹ ہونا ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا یہ سزا جو ہے نا مل رہی، اور یہ سزا ملنے کے آگے بھی امپیکٹ ہوں گے، کیونکہ خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی ڈیل میں نہیں آئیں گے۔ تو دیکھیں میں آپ کو اگلا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ 21 سال سے زیادہ نواشی صاحب کو سزا دی گئی، اس کے بعد تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ پہلے جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ پھر بعد میں ڈیل پہ آئے۔ ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام ہے، خان صاحب کسی ڈیل پہ نہیں آئیں گے، جیسے یہ سزا آئے گی نا، یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈیل کرنا اب ہم یعنی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا مذاق رات کرنا چاہتے ہیں، مذاق والی رات گزارنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو فیصلہ نا فیصلہ نہ آئے۔ لیکن اب جو کہ حالات بتا رہے ہیں اس میں یہ فیصلہ آئے گا، اس کے بعد ڈیل بھی ہوگی، اور آپ بھی دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جیل سے سیدھے پاکستان نہیں آئیں گے، جیل سے باہر ہی جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں موجودہ حکومت کے دور میں نہیں آئیں گے، اس کو ٹینور پورا کرنے دیا جائے گا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ عمران خان صاحب جیل سے سیدھے باہر جائیں گے۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیل سے سیدھا باہر جانے والے پھر سیدھے وزارت عظمیٰ میں جاتے ہیں۔ ہاں یہ وہ ساتھ میں ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ چلے جائیں، آپ کو نیکسٹ ٹائم میں ٹائم دیا جائے گا، آپ کو یہ والی جو وزارت دیکھیں وہ مثال دیتے ہیں کہ نواشی کو ہم نے 3 دفعہ دیا کہ نہیں، جنہوں نے نکالا انہوں نے لائے، تو کہتے ہیں آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، ان میں اصل میں صبر نہیں ہو رہا۔ نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا وزیر اعظم دوبارہ بننے کا امکان ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب نواشی کو نکالا وہ 45 سال کے تھے، جب عمران خان صاحب کو بھیجا جائے گا یہ 74 سے 75 سال کے ہیں۔ اب عمر کا بھی ایسا ہے کہ پتہ نہیں واپسی آنے کے تک اللہ تعالیٰ جانتا کیا بنے گا۔ ناظرین آپ ہمارے ماہرین کی گفتگو سن رہے ہیں، یہ گفتگو جاری رہے گی، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب اعجاز احمد بٹ صاحب اور جناب احمد جواد بٹ صاحب۔ احمد جواد بٹ صاحب، یہ جو جنرل فیض حمید صاحب کو یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل لیول کے فوجی کو جو اہم ترین اس پر بھی رہا ہو عہدے پر، یعنی وہ DGI بھی رہے ہیں اور عمران خان کی حکومت کو چلانے میں بھی ان کا بڑا کردار تھا، بہت بڑا نام تھا وہ، اگر فوج نے ان کو
کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ان کو کڑی سزا ملے گی ان کی کرنیوں کی؟ پاشا صاحب میں معافی چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یہ فیض حمید صاحب پہلے نہیں، اس سے پہلے اسد درانی صاحب کا بھی ہوا تھا، راہ کے چیف کے ساتھ مل کے کتاب لکھنے اور پولیٹیکل کے، اس سے پہلے بھی چلتا رہا، جوید اقبال صاحب تھے وہ سزا ہوئے۔ اچھا نہیں، یہ جو اسد درانی صاحب نے دولت کے ساتھ مل کے جو کتاب لکھی تھی اس پر تو ان کا وہ ہوا تھا کہ محکمانہ کارروائی ہوئی تھی کہ یہ انہوں نے بغیر اجازت کے یہ کام کیوں، اس سے آگے بھی، لیکن ان پر کوئی سنگین الزامات نہیں تھے۔ اچھا، جس طرح آپ کے جو جنرل فیض حمید صاحب ہے نا ان پر تو اچھا، فیض حمید صاحب پہ جو پریس ریلیز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی آئی ہے اس کے مطابق تو وہ ٹاپ سٹی کا کیس بنتا ہے، وہ اس پہ ٹرائل شروع ہو گیا۔ جب یہ ٹاپ سٹی کا آپریشن ہوا ہے رینجر کا، اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے ڈی جی رینجر، اس وقت کے آرمی چیف صاحب جنرل باجوہ، اس وقت کے ڈی جی آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، اس کے بعد فیض صاحب کا نمبر آتا ہے۔ چارج شیٹ میں نے تو پڑھی نہیں، میڈیا پہ ہی دیکھا ہے، شاید یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں یہ اکیلے ملزم ہے یا آگے بھی کوئی سلسلہ اس کے بعد چلے گا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ فوج یہ اکیلے تو جس نے آرڈر دیا وہ تو وزیر داخلہ کے متحد ہوتی ہے نا رینجر۔ اچھا ویسے مجھے تو لگتا یہ ہے بٹ صاحب جی کہ یہ اکیلے تو نہیں تھے جی ان کے ساتھ جو کو ایکیوزڈ ہے ہونا چاہیے وہ عمران خان ہے جی، وہ تو اصولاً، مطلب عمران خان صاحب نے جو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے اختیار کیے اپنے 44 ماہی دور کے اندر، جی ان میں جنرل فیض حمید صاحب برابر کے شریک ہیں۔ سر چین آف کمانڈ کس کی تھی؟ جنرل باجوہ صاحب کی تھی؟ نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے وزیر اعظم کو، لیکن سر وہ فوج کے آرمی چیف کو رپورٹ نہیں کرتا۔ ڈسپلن کے تحت آرمی چیف صاحب، ہاں ڈسپلن کے تحت تو ادھر ہے، تو زیادہ کردار ان کا بھی، تو ان سے بھی کوئی باز پرس ہو سکتی ہے، ممکن ہے، تو ممکن ہے وہی ہو، سر ممکن ہے ہو گئی ہو، ہمیں تو نہیں معلوم نا۔ اس ٹاپ سٹی کے بعد ٹاپ سٹی کا جو مالک ہے نا کمل موعید، اس کا بھی پھڈا چلتا ہے، کسی خاتون ہے، کوئی برطانوی نیشنلٹی ہولڈر ہے، ان سے اس نے فراڈ سے لیز۔ نہیں وہ تو عدالتی کام ہے نا، اس نے اگر فراڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فیض حمید صاحب اس میں چھلانگ لگا دے۔ نہیں، فیض پاشا صاحب الزام تو ان پہ لگا ہے، ٹرائل ہوگا، دیکھیں آگے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ابھی تو سزا کا مرحلہ آنا ہے نا۔ اور اس کے بعد سن رہے ہیں تو کوئی ڈاکومنٹس ان کے پاس تھے، وہ کوئی سروس کے تھے یا کیا تھے، اس کا بھی اٹھا کے لے گئے، وہ سروس کے تھے یا جو بھی تھے وہ بھی ابھی معلوم نہیں۔ اور کوئی بیریئر ٹاؤن کا سن رہے ہیں، کوئی فارم ہاؤس کا، وہ بھی انڈیویجولی سن رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان پر جو ایک پولیٹیکل سرکاری افسر پر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لینے کی پابندی ہوتی ہے، وہ بھی ان کا جرم ثابت ہے۔ وہ بھی ان پہ 50-60 میڈیا کے مطابق ہی سن رہے ہیں، کوئی سیاستدانوں سے، کوئی نون لیگ کے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے ہیں، جو بھی ہے۔ بٹ صاحب اچھا جی 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 پاشا صاحب گزارش یہ ہے، دیکھنا تو یہی ہے نا، جب تو ان کی جو سیاستدانوں سے ملاقات رابطے تھے وہ کس نوعیت کے ہیں؟ کیا کسی کی بیماری کے لیے تو نہیں تھا اس کو علاج کروا دے کسی سائل کی؟ کیا نوکری کسی کے لیے تو نہیں تھا؟ کوئی حکومت سازی کا یا کسی طریقے کا کوئی انڈیویجول اس طرح کا معاملہ ہوتا تو وہ چارج شیٹ صاحب جتنی سادگی سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ رابطے تھے، کوئی بیمار پرسی، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک سروس میں ہوتے ہیں تو آپ کے جتنے رابطے ہیں وہ سروس کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ کوئی ذاتی رابطے نہیں ہوتے۔ سر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں سر، اور میں یہ بھی مان رہا ہوں تو ہوں گے رابطے، اس میں تو نہیں، اب تو ریکارڈ کا حصہ بن گیا نا رابطے، لیکن یہ تو ٹرائل کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کیا اس کا نکلتا ہے۔ بٹ صاحب کو نا شریک کر لیں۔ جی جان بٹ صاحب۔ جی دیکھیں، میں بٹ صاحب اپنے احمد جواد بٹ صاحب تو بڑے معصومانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو گل ہی کوئی نہیں۔ میں معصومانہ انداز سے نہیں کہوں گا، میں کلیئر بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جو فیض حمید صاحب تھے ان کا ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ وہ آئی ایس آئی کے سربراہ ہونے کے بعد وہ کیا نام ہے آرمی چیف بننے کی پوری تیاری میں تھے، تو ڈنکے کی چوٹ پر۔ ہاں جی، اور جب یہ سارے معاملات نہیں ہوئے تو ان کے اوپر ایک ڈپریشن کا پیریڈ آیا۔ اس ڈپریشن کے پیریڈ کے دوران ہی یہ تمام ایکٹیویٹیز ہوئی۔ دیکھیں
یہ تو انڈین کا بھی وہ ہمیں اب مل رہے ہیں کلپس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو 205 انسٹالیشن جو فوجی انسٹالیشن کے اوپر حملہ ہوا یہ سویلین کر ہی نہیں سکتے تھے، پتہ ہی نہیں ان کو، یہ تو باقاعدہ کسی فوجی افسر نے اور اعلیٰ سطح کے افسر نے اس کے پورے میپ بنا کے اس یوتھ ونگ کے لوگوں کو پکڑائے، جس سے 205 انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے گئے اور حملے کی حد اور قیود بھی قائم کی گئی کہ کہاں تک جانا ہے اور کس لیول کا کرنا ہے۔ بٹ صاحب میں آپ کو آپ کی بات کو ایڈ کر رہا ہوں، میں جمپل کینٹ کی ہوں، جی مطلب میری عمر 63 سال ہونے والی ہے، میں نے وہ دیکھا کہ میں روز وہاں سے گزرتا ہوں، میرا آنا جانا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی عسکری انسٹالیشن ہے، تو پتا چلا اس پر بھی حملہ ہوا، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہے؟ یعنی میں وہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی فوجی تنصیبات ہیں، لیکن ان کو پتا تھا جنہوں نے حملہ کیا، تو ان کو لسٹ فراہم کی گئی نا۔ تو سر وہ الزامات پریس ریلیز میں نہیں ہے، نہیں وہ پریس ریلیز آئی ایس پی آر بھی نہیں ہے، وہ یہ 9 مئی کے والے سے تحقیقات بٹ صاحب وہ تو جس لے کٹہرا چڑھے گا تو جس لے وہ شکنجا فٹ کیتا جائے گا تو لگ پتا جائے گا۔ سر ساتھی دیکھیں فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی ایسے نہیں کر رہے، وہ ان کے جو دیکھیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 1 سال گزر گیا حکومت کو، ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف اور یہ جو فیاض حمید صاحب ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لیا گیا، پھر 1.5 سال گزرا تو پھر یہ آوازیں آنا شروع ہوئی کہ اس حکومت میں اتنی جان ہی نہیں ہے، پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اتنا سٹرونگلی نہیں کر رہی، لیکن وہ اپنے ایک پراپر طریقہ کار ایس او پی کے مطابق چل رہے تھے، وہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام تحقیقات مکمل کی گئی۔ اب وہ تمام تحقیقات کی جو فائنل رزلٹ ہے وہ اس طریقے سے آیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین کا جو کیس ہے اس کی سزا سامنے آئے گی اور فیاض حمید صاحب کے حوالے سے کورٹ مارشل کی سزا سامنے آئے گی، جس کے بعد قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ان خفیہ ایام میں کیا ہوا اور وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، سب کو پتہ چل جائے گا کس کیس کے تحت اور کن قوانین کے تحت ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو وہ جب سزا سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا سیکنڈ جو آپشن ہے وہ ڈیل کی طرف چل پڑے گا۔ اچھا بٹ صاحب بڑی آپ نے کمپریہنسو بات کی اجازت میں، بٹ صاحب میری جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے فوجی معاملات میں، اس میں یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، فوج کا طریقہ کار یہ نہیں کہ رولا پاندی رہے تھے کیس تیار ہی نہ ہوئے، فوج کا جو طریقہ کار ہے کہ تمام جو ثبوت ہیں جو سسٹم ہے وہ آن بورڈ کر کے انہوں نے کورٹ مارشل کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کورٹ مارشل کا اعلان ہوا ہے تو اب وہ ثبوت اکٹھے کریں گے، ثبوت پہلے اکٹھے کر کے پورا فریم آف چارج فریم کر کے ان کو ٹنگنے کا پورا بندوبست کر کے انہوں نے اعلان کیا ہے۔ جی پاشا صاحب، انکوائری 12 اگست کی پریس ریلیز کے مطابق ان کو گرفتار کیا، انکوائری ہوئی، انکوائری کا پورے شواہد کے ساتھ گرفتار نے فرمایا آپ نے فوج کا احتساب کا عمل تو کڑا ہے نا، تو اور جب وہ ٹرائل ہوگا دیکھیں وہ جو ان کے خلاف ایویڈنس ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ ان کو سزا ہی ہو سکتی ہے نا۔ اور اس معاملے میں نا فیاض حمید صاحب کے کیس میں یہ پوری دنیا میں ایک تاثر فوج پاکستان کے ادارے کا ایک اچھا نہیں گیا آگے اتنے بڑے افسر کے خلاف۔ یہ آرمی چیف صاحب سید آصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی جو ملک آصم صاحب، ان سے ہی درخواست ہے صلہ رحمی کے تحت ان کا جو کیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو بھی ان کی سزا اعزازات ہو سکتے ہوں واپس لے لیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی جرمانہ کر دیں، پینشن، یہ بھی ایک بہت بڑے افسر کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اس سے زیادہ جانے کی تو ہم استدعا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ افیسر جو جنرل فیاض حمید صاحب وہ ان کے اپنے ہی افسر ہیں۔ بٹ صاحب ویسے میں بٹ صاحب کی اس بات سے تھوڑا سا ایگری کرتا ہوں، زیادہ نہیں، کہ ہاتھ ہولا رکھو، کیا خیال ہے؟ اچھا اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ میں روزنامہ جنگ میں نا عسکری ذرائع سے بھی معلومات لے کے تو خبریں یہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری جنرل حمید گل صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی تھی
اور جنرل ضیاءالدین بٹ صاحب سے بات ہوتی رہتی تھی. جنرل حمید گل صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کی تھی جو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ ہماری آف دی ریکارڈ ہے, لیکن اس سے مجھے نالج ہو جاتی تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے آپ ایک بڑے اخبار میں جنگ میں آپ کو اس طرح کی بات نہ لکھ دیں یا ایسے کوٹ نہ کر دیں جس کا یعنی بیک گراؤنڈ ٹھیک نہ ہو. تو ان سے مجھے بہت ساری چیزوں کی ایسی بیک گراؤنڈ ملتی تھی جسے کیا نام ہے ہمیں نا آگے خبریں بنانے میں اور آگے کوٹ کرنے میں آسانی ہوتی. جنرل ضیاءالدین بٹ صاحب کی میں آپ کو بات یہ بتاؤں کہ وہ مجھے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی جڑپ شروع ہو جاتی تھی تو وہ بڑا اچھا تبصرہ کر کے مجھے بتاتے تھے. ایک وقت آیا میں نے ایک دن ان کو فون کیا تو میں نے کہا کہ بٹ صاحب وہ آج نا اس موضوع پہ, انہوں نے کہا بٹ صاحب نہیں اب نا میں کیونکہ ریٹائرڈ ہو چکا ہوں, ریٹائرڈ ہو چکا ہوں, مجھے اوپر سے بھی کہا گیا ہے اور میرا جو ضمیر ہے وہ بھی مجھے اب گوارا نہیں دیتا کہ میں اس لیول سے مزید آگے کروں. تو آج کے بعد میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی چیز کے لیے آپ کو کوئی موقف نہیں دے سکوں گا. یہ ہوتا ہے ایک ذمہ دار افسر کا رویہ. میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ان کو بھی ایک وقت میں کیا نام ہے یہ آرمی چیف اپوائنٹ کیا گیا تھا, بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے پورے ڈیکورم کا خیال رکھا. انہوں نے دیکھا کہ اب جو افواج پاکستان ہے موجودہ جو ان کے بعد کے ہیں ان کو پراپر پاکستان کا نظم و نسق سنبھالنے کے حوالے سے جو مشکلات افسر کی یہی پہچان ہوتی ہے بٹ صاحب. تو یہ آپ بڑے پولے پولے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہاتھ ہولا رکھو. یہاں میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ جو فیض حمید صاحب ہیں انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد جو 2 سال گزارے ہیں نا وہ اس طریقے سے نہیں گزارے جس طرح کے ایک ریٹائرڈ جنرل کو گزارنے چاہیے, جس کی وجہ سے ان کی کچھ مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں جو یہ جو ثبوت اکٹھے کیے میں نے اور آپ نے نہیں اکٹھے کیے, یہ ہماری ملٹری انٹیلیجنس ISI اور ان کے بعد جو آنے والے جو انویسٹیگیشن کے افسران ہیں انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, اور وہ جو پیش کریں گے سامنے آ جائے گا اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اس لیے ہمیں یہ کہنا کہ ان کو معاف کر دیا جائے, ہمیں یہ کہنا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہو جائے گا, یہ ہماری فوج جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر انداز سے سمجھتی ہے اور موجودہ جو افسران ہیں اس کے حوالے سے بہت بہتر انداز سے فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, اور جو ان کا کورٹ مارشل کا سسٹم ہے اس میں بھی ایسے جج صاحبان بٹھائے ہوئے ہیں کہ جو بڑا پرفیکٹ فیصلہ دیں گے جس پہ ہمیں پورا اعتبار کرنا چاہیے. بٹ صاحب ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور ریسنٹلی جو یہ ہائی کورٹ کے ججوں کی یہ جو ایلیویشن کی لسٹ گئی ہے اس پر ہم جاننا چاہیں گے آپ کی کمنٹس. جی پاشا صاحب, پاکستان کے چاروں ہائی کورٹس میں جج کی تعداد پوری کرنے کے لیے ایلویشن ہو رہی ہے. چیف جسٹس صاحبان سے نام بھی تمام ہائی کورٹ سے مانگے گئے ہیں, شاید 1-2 دن میں اس کا اجلاس بھی ہے. جو لسٹ سامنے آئی ہے میں زیادہ تو وکلاء صاحبان کو اتنا نہیں جانتا جو ان کا کیریئر ہے, لیکن جو لسٹ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں کیسر نذیر بٹ صاحب, اوکے, وہ لاہور بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہے, میاں والی بھی رہے, آج کل وہ نیب میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کا کیریئر بھی شاندار ہے اور غریب پرور بھی ہیں, دیانتدار بھی ہیں اور خاندانی بھی ہیں. جج کیسے ہیں بٹ صاحب؟ جج سر وہ ہائی کورٹ کے منصب پہ جائیں گے تو وہ یقینی طور پہ کسی کو ریلیف دیں گے, کسی کی بات سنیں گے, کسی کو انصاف فراہم ہوگا. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہوئے ہیں, سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار تھے سردار علی اکبر ڈوگر صاحب. اچھا, ماشاءاللہ. وہ ہائی کورٹ کے جب صدر رہے ہیں انہوں نے وکلاء کے لیے بڑا کام کیا ہے, خاندانی بھی ہیں, اور ان کا بھی PTI سے تو نہیں ان کا تعلق؟ نہیں, میں نے سیاسی اس کا میں نہیں جانتا, لیکن وہ ان کا پروفیشنل جو تھا نا اس سے وہ محبت کرنے والے لوگ. اوکے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک پروفیشنل وکیل کے طور میں 2 لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, باقی بھی اچھے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ چھن کے آئے ہیں. بٹ صاحب سے نہ پوچھ لیں, جاز بٹ صاحب سے. جاز بٹ صاحب جی میں اس حوالے سے ایک خاص چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم صحافت میں ہے نا, تو ہم جب صحافی بیٹھتے ہیں اب ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم تبصرہ کرتے ہیں تو ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نواز شریف کے حق میں جائے گا یا عمران خان کے حق میں جائے گا یا پیپل پارٹی کے حق میں جائے گا. ہمیں جو چیز نظر آتی ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح اب صحافت میں بھی کچھ لوگ ایسے آگے ہیں کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے پرو PTI گفتگو کرنی ہے اور دوسری طرف یہ پرو نواز شریف گفتگو کرنی ہے. اسی طرح اب جو ہے نا جج صاحبان میں بھی ہمیں
پتا چل گیا ہے کہ یہ جو 6 جج ہیں ان کے پاس کیس گیا تو سمجھے جی کہ نون لیگ کو ملے گا، اور یہ جو 6 جج ہیں ان کے پاس گیا تو سمجھے پی ٹی آئی کو فیور ملے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جج کا جو عہدہ ہے یہ بہت اہم عہدہ ہے. اسی نے فیصلہ کرنا. 22 کروڑ عوام کا فیصلہ سمجھے نا کہ 100 سے کم جج ہیں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو 22 کروڑ کا فیصلہ کرنے کے لیے جب اپوائنٹ کیے گئے تو ان کو اپنے آپ کو کم از کم اتنا رکھنا چاہیے کہ جب ان کے پاس ترازو ہاتھ میں آئے تو وہ نہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں، نہ پیپل پارٹی کی طرف دیکھیں، اور نہ نون لیگ کی طرف. فیصلہ میرٹ پہ کریں، جو عوام کے حق میں ہو وہ کریں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور ایسے ہی جج ہمیں چاہیے. اچھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کے اثار پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں ایک ویسے ایک بات ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ عمر فاروق جیسا ہو، بالکل، لیکن ہم میں سے کوئی بھی بلال حبشی یا سلمان فارسی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. ہماری اپنی جو حالت ہے کرپشن کے حوالے سے، بددیانتی کے حوالے سے، وہ عروج پر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جج جو ہیں وہ مطلب انہوں نے ترازو پکڑا ہو تو جناب وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کریں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا تو جو عدل اور انصاف کا نظام ہے وہ شرانڈ یافتہ ہو گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے. اس کے اندر سے خیر کی توقع تو میرے خیال میں کی ہی نہیں جا سکتی. کیا کہیں گے آپ؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پوری دنیا میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کو 142ویں نمبر پہ جا کر پھینکا گیا ہے. تو میری بات کی آپ تائید کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو یہ تائید کر رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر دور میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عوام میں سے ہی ہیں، لیکن دیکھیں پولیس والے عوام میں سے ہو سکتے ہیں، فوجی عوام میں سے ہو سکتے ہیں. جج جو ہے نا وہ سلیکشن کی جاتی ہے ایسے لوگ کہ انہوں نے فیصلہ کرنا پوری قوم کے حوالے سے. ایک تو وہ بڑا سلیکٹیو ہونا چاہیے. دوسرا میں ایک اور آپ کو بتا کہ حضرت عمر فاروق کی ہم باتیں کرتے ہیں، ان کے بعد بہت سارا ٹائم ایسا گزرا کہ جس میں انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے، لیکن اس کے بعد ایک ایسا بندہ آیا جس کو عمر ثانی کہا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو بات یہ کہنے کی کہ ہر دور میں ایک عمر ثانی ان کے پاؤں کی خاک کی طرح کا تو بندہ مل سکتا ہے نا ہمیں. تو ایسے بندے تو ہمیں تلاش کرنے چاہیے نا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ اسی قوم میں سے ہیں تو جج بھی کرپٹ ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں آپ ایک دن لوڈ شیڈنگ کر دیں تو ان کے سارے سٹور لوٹے جاتے ہیں، ان کی ہر جگہ میں چوریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے جج ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ان کی عوام بھی ایسی ہے تو ان کے جج ایسے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ججوں کی سلیکشن جو ہے اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اس میں ہم ایسے جج وہ تعینات کر سکتے ہیں کہ جو قوم میں سے چنیدہ ہوں. بٹ صاحب اجاز بٹ صاحب نے تو ماشاءاللہ مطلب آرگومنٹ ہی تبدیل کر دیا جی کہ جج جو ہیں وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ عوام اگر برے ہیں تو جج بھی برے ہوں. اور انہوں نے امریکہ کی بہت خوبصورت مثال دی ہے. آپ چونکہ لیگل فٹرنیٹی کے ساتھ بھی آپ تو اب یقینی طور پہ بہتری کی طرف ہی جائے گا نظام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. یہی اس کا تو فیصلہ وقت سے ہی ہوگا نا، ابھی تو نہیں بندہ ہم بتا سکتے تھے. لیکن بٹ صاحب کیا بنے گا؟ یہ پی ٹی آئی والے تو مانتے نہیں ہیں، نہ وہ 26ویں ترمیم کو مانتے ہیں، نہ وہ آپ کی حکومت کو مانتے ہیں. تو کچھ جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو فیصلہ کرے وہی مان لیں. کچھ مانے تو صحیح، ملک تو چلنے. لیکن بٹ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیل کی طرف جائے گی جب 23 تاریخ کو فیصلہ ہونا ہے. وہ 100 عائشہ صاحب سیکیورٹی معاملہ، معیشت، دو چیزوں پہ تو ان کو ساتھ کرنا چاہیے. بٹ صاحب 23 کو وہ فیصلہ آنا ہے نا؟ جی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ 23 کو جو فیصلہ آ رہا ہے اس میں 190 ملین والے کیس جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے تمام لیڈران نے، آپ ان کے بیانات پڑھیں، انہوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ خان صاحب کو سزا ملنی، یعنی انہوں نے لیگل پوائنٹ پہ، میں دیکھیں یہ فواد چودھری کا بھی چل رہا تھا، وہ شیر افضل مروت، یہ دیکھیں یہ عام پبلک، یہ عام ان کے لیڈر نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو قانون کو جانتے ہیں. ان کو نظر آ گیا کہ ہمارے لیڈر نے یہاں کرپشن کی ہے یا اس پہ ثابت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ ادھر سے فیض حمید والا معاملہ بھی جو فائنل پہ آ گیا ہے، تو اب ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ہمارے دونوں لیڈر صاحبان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور پولیٹیکل بھی جو ہمارے لیڈر، اگر دونوں کو سزا واقعی سنا دی گئی تو اس کے بعد تو ہم بے یارو مددگار رہ جائے. حکومت نے پہلے ہی 3 چیزوں پہ جو ہے نا وہ بڑی سٹرونگلی اب حکومت قابل ہوتی نظر آ رہی ہے.
एक देखे कि मैशत जो है ना वो अब जो मर्जी कहे मैशत Derail नहीं होगी। डीरेल नहीं होगी, बड़ी तरक्की कर रही है। आपको देखे पहली दफा स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख के हिस्से को अबूर कर गई है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप देखें कि सब्जियां दालें और गोश्त का बड़ा जिक्र किया जा रहा था, ये जो चीजें इनका पहली दफा हुआ है कि 9 के डिजिट से नीचे सिंगल डिजिट में आई हैं, और ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। जनाब इजाज़ अहमद हुकूमत भट्ट की या साहब, मुल्क की हालात की। हाँ जी, जनाब इजाज़ अहमद भट्ट साहब, जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।